बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब डॉक्टर उमर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम कल के प्रोग्राम में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 42 तक हमने गुफ्तगू की थी। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आयत नंबर 43 है और अभी सिलसिला गुफ्तगू जारी है। पहले ज़िक्र हुआ था मुकज़्ज़िबीन का और मुस्तकबिरीन का और उनके अंजाम का। अब इससे आगे बयान है ईमान वाले और अमल सालेह करने वाले, यानी अहले ईमान जो अच्छा काम करने वाले हैं, सालिहियत पर मबनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, उनका ज़िक्र होता है और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत का वादा फरमा रहा है। अब इसके बाद जो आयत नंबर 43 है, इसमें एक बहुत अहम बात बयान की गई है। वो ये है कि जन्नत में जाने वाले लोग दुनिया में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और दुनिया में रहकर उनके दरमियान आपस में भी इख्तलाफ होता रहा, यानी वो सियासी भी हो सकता है, वो किसी सोच और फ़िक्र का इख्तलाफ भी हो सकता है, वो माशरती भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है। बहुत से ऐसे मसाइल इंसानी ज़िंदगी में आते हैं कि जब हम दीन लोग भी, यानी एक दीन के पैरोकार भी, उनमें भी इख्तलाफ की कोई सूरत पैदा हो जाती है। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है कि वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, कि हम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? यानी जो उनके सीनों में होगा, ग़िल से, यानी जो ग़िल उनके सीनों में होगा। ग़िल से मुराद यानी जिसे हम कहते हैं कि बदमज़गी आप कह लीजिए, रंजिश कह लीजिए, गलत फ़हमियाँ आप कह लीजिए, खलिश कह लीजिए, जो उनके दिलों में होगी, कुरान कहता है कि हम निकाल देंगे। इस हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल नक़ल किया जाता है कि आपने ये फ़रमाया कि हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनके मुताल्लिक़, यानी हमारे माबैन जो मामला है, अल्लाह ताला हमारे दिलों से इसको निकाल देगा। यानी कोई भी थोड़ी बहुत रंजिश है या कोई गलत फ़हमी है या कोई और मसला है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको ख़त्म कर देगा। ये सब जन्नती हैं, जन्नत में जाने वाले हैं, अहले ईमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, अहले बैत हैं। इन सब को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नत में ठिकाना, आला मकाम अता फ़रमाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यहाँ तक ये इख्तलाफ बढ़ जाता है कि एक फ़िरके की बुनियाद पर हम एक दूसरे की जान लेने से भी बाज नहीं आते। लेकिन जिन मुक़द्दस हस्तियों के बारे में हम अपने माशरे में फ़िरकावारियत को फैलाते और आम करते हैं और इख्तलाफात को हवा देते हैं और एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं, आप देखिए कि वो शख्सियात कल क़यामत के दिन जन्नत में होंगे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी दुनिया में जो कोई आपस में खलिश थी, कोई रंजिश थी, कोई गलत फ़हमी थी, कोई बदमज़गी थी, क़यामत के दिन अल्लाह उसको ख़त्म कर देगा। यानी हम दुनिया में जिन हस्तियों का नाम लेकर एक दूसरे के गले काटते हैं, एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं और फिर नफ़रतें आम करते हैं, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है कि हम इनके दिलों में से इस खलिश को निकाल देंगे। तो ये बात समझ आती है कि छोटा मोटा मामला ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। हम ख्याल लोग भी इख्तलाफ करते हैं, हम ख्याल लोग भी
جب کسی منصب پر کسی مرتبے پر ہوتے ہیں تو وہاں پر معاملات کو حل کرنے میں، مسائل کو حل کرنے میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایمان والوں کا درجہ، یہ مقام ہے کہ جسے قرآن پاک یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ قابل گرفت بات وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کی نیت کا قبلہ درست نہ ہو، یعنی اس میں حسن نیت نہ ہو، اور وہ خیر کی خاطر قدم نہ اٹھا رہا ہو بلکہ شر کے لیے اٹھا رہا ہو، جس کے ذہن میں ذاتی مفاد ہو اور جو اپنے ذاتی منفعت کے لیے اجتماعیت کو قربان کر دے، یہ وہ قابل گرفت اور قابل مواخذہ رویہ ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائے گا تو اس پر مواخذہ کرے گا۔ لیکن اگر حسن نیت کے ساتھ وہاں پر کوئی اختلاف رونما ہوتا ہے، وہ سیاسی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکومتی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ پہلے، سب سے پہلے مخاطبین وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو میسیج اور جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کا احترام کریں، ان کا ادب کریں اور ان کی پیروی کریں۔ جو انہوں نے زندگی گزاری اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور سیرت اور سنت کے مطابق، ہم اس کی پیروی کریں تاکہ ہم بھی انہی لوگوں کے ساتھ، ان کے پیچھے ہم بھی جنت میں داخل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہی مقام اور یہ ٹھکانہ ہمیں عطا کرے۔ اب دیکھیے یہاں پہ فرمایا کہ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس مقام پر یہ ہوں گے وہاں پر یہ خوبصورت منظر ہوگا کہ نہریں وہاں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور یہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جس نے ہمیں ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا نہ کرتا۔ یعنی ان کی عاجزی، ان کی عبدیت کا یہ عالم کہ اپنے ہر نیک عمل کو خدا کی طرف منسوب کرنا، اسے توفیق قرار دینا اپنے مولا کی کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، کہ اللہ نے ہی ہمیں یہ توفیق عطا کی تو ہم یہاں تک پہنچے اور ہم نے اچھے کام کیے۔ اب اس کے بعد فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے، حق لے کر آئے تھے۔ ونودوا ان تلکم الجنت، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کے تمہیں وارث بنایا گیا، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بن گئے ہو۔ اور بما کنتم تعملون، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم اچھے کام کرتے تھے، اعمال کے بدلے میں اللہ تمہیں یہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یعنی بندگی کا مقام دیکھیے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب کی توفیق ہے، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ لیکن اللہ اپنے بندے پر کیسے مہربان ہوتا ہے، فرمایا کہ تم دنیا میں اچھے کام کرتے رہے تو لہٰذا ہم نے اس کا نتیجہ اور اس کا بدلہ تم کو ہم نے عطا کیا۔ لیکن جب کافروں کی بات ہوئی تو وہاں پر بھی اسی بات کو بیان کی، بما کنتم تکسبون، کہ یہ جو کسب ہے، یہ جو تم نے کام کیا، یہ تمہیں اسی کی وجہ سے یہ تمہیں مقام ملا ہے، پست ترین مقام۔ لیکن یہاں پر جب ایمان والوں کی بات ہوئی تو فرمایا اسی وجہ سے تمہیں جنت کا وارث بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا میں اچھے کام کرتے رہے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جنتی آواز دیں گے، کن کو؟ جہنم والوں کو۔ اب جہنم والوں کو آواز اس لیے دیں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے پہچان تو تھی نا، تعارف تو تھا، اب آواز دیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، اللہ نے ہر وعدہ ہمارے ساتھ پورا کر لیا، یہ جنتی کہیں گے۔ اور جو جہنمی ہوں گے ان سے پوچھیں گے فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا اس کا کیا معاملہ ہوا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے بالکل وہ بھی ہوا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، ان مشرکوں پر، کہ ہدایت تو دونوں کو دی گئی، جنتی جہنمی، دنیا میں ہدایت دونوں کو پہنچائی گئی، لیکن وہ جنتی بنے اپنے ایمان عمل صالح کی وجہ سے، اور یہ جہنمی بنے تکذیب کی وجہ سے اور استکبار کی وجہ سے۔ اب فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، اب یہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ویبغونہا عوجا،
اور اس میں کجی ڈھونڈتے تھے، یعنی اللہ نے ہدایت دی، سیدھی راہ دکھا دی، بتایا، لیکن چونکہ بدنیت لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، تو لہٰذا کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایسی باتوں میں الجھا دیا جائے کہ جو حق بات ہے، سچ بات ہے، وہ واضح نہ ہو۔ نیت کی خرابی تھی۔ اس کے بعد فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ جب اب آخرت قائم ہو گئی، اب ان کو پتہ چل گیا کہ آخرت آ گئی ہے، اب حساب و کتاب ہوگا، اب پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ اور نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امان صاحب بہت شکریہ۔ بات چل رہی ہے پچھلے پروگرام میں بھی اور اس پروگرام میں بھی، جنتی اور جہنمی، جو کامیاب اور ناکام ہم کہہ سکتے ہیں اس میں۔ اچھا، پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہی شخص میں اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، کیا یعنی ایک وقت میں ایک شخص جنتی بھی ہو سکتا ہے، جہنمی بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، جیسے کئی احادیث ایسی آتی ہیں جس میں رسول اللہ فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں کہا کہ جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی وہ جنت میں جائے گا۔ اب ممکن ہے کہ یہ دونوں خوبیاں ایک شخص میں ایک وقت میں ایک خوبی ہو، یا دوسری جو برائی ہے وہ دوسرے وقت میں ہو، تو پھر اگر ایسا معاملہ ہو کہ ایک شخص میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر اس کے جنت اور جہنم اور ان چیزوں کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اصل میں یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات بیان کی جاتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آپ کسی نیک عمل پر، اچھے عمل پر تاکید فرما رہے ہیں اور وہاں پر جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، برے عمل پر آپ جہنم کی بات فرما رہے ہیں۔ اصل جو اس میں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں لے کر جاتے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ صحیح۔ اصل بنیادی بات یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں شاید کسی پروگرام میں نے ایک مثال کا ذکر کیا کہ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے، آپ کو اگر ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کھانسی مثال کے طور پر آپ کو ہے، تو آپ کو ڈاکٹر سیرپ لکھ کر دیتا ہے، یہ آپ پئیں گے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بد پرہیزی کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور پھر آپ کو یہ سیرپ جو آپ بد پرہیزی کرتے رہیں اور کل آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جائیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا سیرپ پیو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، سارا سیرپ پی لیا تو سارا سیرپ پی لے میں ٹھیک نہیں ہوا، تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے نا کہ بھئی جو کچھ آپ کو کہا تھا کہ آپ پرہیز بھی کرنا ہے وہ آپ نے کیا یا نہیں، کہ یہ صرف سیرپ ہی پیتے رہے۔ تو اصل معاملہ جنت جہنم کا بھی یہی ہے، جہاں پر آپ کو وعید نظر آتی ہے تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو سزا کا باعث بنتے ہیں، جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح جو اچھے اعمال ہیں بتایا کہ یہ جنت میں جانے کا باعث ہیں، جو سبب ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کو ادخلوا فی السلم کافہ ہے، یہ پورا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ جو تقاضا کیا جاتا ہے نا، یہ اصل بنیاد ہے۔ یہ حدیث جب بھی ہم پڑھیں تو اس کا ایک پس منظر وہ ضرور ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے بات پھر واضح ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، جب جنت اور جہنم کی بات ہو رہی ہے تو اعتقادی طور پہ ہم کہہ لیں کہ اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم بلائنڈلی وہ ایک مان لیتے ہیں، ان پہ یقین رکھ لیتے ہیں، باقی بھی اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر شعوری طور پہ ایمان ضروری ہے اور کل کو شعوری ایمان کا سوال ہی ہوگا، تو پھر یہ جو اعتقادی معاملات ہیں، فرشتے ہیں، جنت دوزخ کا معاملہ ہے، ان کو اعتقادی طور پہ ہم کیوں مانتے ہیں؟ بنیادی طور پر جو انسان سے سوال ہے نا جی، وہ اس کی عقل کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے انسان کو ارادہ دیا، اختیار دیا، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے۔ اب یہ جو عقل ہے، جب انسان تدبر کرے، تفکر کرے، اور تدبر اور تفکر جو ایمان سے پہلے کرنے کے بعد، یعنی پہلے ایمان سے پہلے تدبر، تفکر، غور و فکر، یہ معاملہ انسان کا ہوتا ہے اور یہ اس کے ایک لحاظ سے ذمے ہے اور اس کو چاہیے۔ اچھا، پھر نتیجتاً جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید جب ایمان بالغیب کی بات کرتا ہے تو یہاں پر ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ انسان
کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، مادی صورت میں، محسوس کی صورت میں سامنے نہیں ہیں، لیکن انسان جب ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر تفکر کرتا ہے، تو خود اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی اس کائنات کا مالک ہے۔ اس کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کی بات کو مانتا ہے، پیغمبر کے پیغام کو سنتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، دین لاتا ہے، تو وہ اس کو مانتا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ ٹھیک، یہ بنیاد ہے۔ جی ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی تشنگی دیکھ رہا ہوں، آپ سوال جی بالکل۔ اچھا، میں سر آیت نمبر 43 میں کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا۔ یہاں ہے کہ دل سے کینہ کے مومنین سے نکال دیا جائے گا، دل سے گل کو، اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں بھی مختلف درجات ہمیں دیے جائیں گے، کچھ جنت الفردوس میں ہوں گے، کچھ نچلے درجے کی جنت میں ہوں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں جا کے پھر سے ہمارے درمیان ایک کینہ یا حسد کا پہلو دوبارہ سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو کہ یہ مجھ سے اوپر والی جنت میں اور میں نیچے والی جنت میں ہوں، یا یہ پیوریفیکیشن بس ایک بار ہوگی تو یہ مکمل ہمیشہ رہے گی؟ دیکھیے، یہ دنیا ہے، اس میں انسان کے لیے جذبات، احساسات یا وارث جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، یہ بطور آزمائش اور بطور امتحان کے ہیں، تو لہٰذا یہ معاملات سارے اسی دنیا تک ہی ہیں۔ وہاں پر جو بھی انسان کو دیا جائے گا، انسان اس پر مطمئن ہوگا، اس پر خوش ہوگا۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب مومنین جائیں گے، جنتی ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی میری جنت میں تم نے کوئی کمی تو نہیں پائی، سب کچھ ہے جنت میں؟ تو سارے کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ جو ہم نے چاہا، کوئی کمی اس تیری جنت میں پرفیکٹ ہے۔ وہ پھر اللہ پاک فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بڑی ایک چیز دینے والا ہوں۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ سے ملاقات، اللہ کی رضا، خاص طور پر رضا کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ میں تمہیں اپنی خوشنودی، اپنی رضا، خوشی دے رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہوگی جو جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو لہٰذا وہاں پر اس طرح کے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں بہت بہتر طریقے سے اس چیز کو بیان کیا کہ ہمارے ہاں جو اصحاب رسول کو ایک دوسرے سے بڑھا کے ان کی فضیلت بیان کرنے والا معاملہ ہے، اور پھر اس سے اتنی تفرقہ بازی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ کے ہم جیسے الفاظ اور جیسی چیزیں سنتے ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو بڑھا کے ان کی فضیلت زیادہ کر کے بیان کرنا، کسی کی کم کر کے بیان کرنا، ایسی بحث اب ہمیں ٹی وی چینلز پہ، ہمیں یوٹیوب پہ، ہمیں سوشل میڈیا پہ ملتی ہے، اور اس پہ بڑے بڑے اسکالرز اس میں جو ہے نا وہ انوالو ہو رہے ہیں۔ کیا ایسی بحث ہونی چاہیے؟ ہمیں کسی کو اس کی فضیلت والے معاملے میں ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین بڑی مختلف چیز ہے، فضیلت بڑی مختلف چیز ہے۔ اس میں خود قرآن مجید نے درجات کو بیان کیا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر ہمارے علماء نے ان درجات کو بیان بھی کیا ہے جو قرآن نے، یعنی ایک وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو پہلے دن ہی، یعنی ایک زمانہ وہ ہے جو انذر عشیرتک الاقربین کا زمانہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں، ان کو آگاہ کریں، خبردار کریں۔ اس سے پہلے بھی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب اس میں بھی مسلمان ہوئے، اب ان کا درجہ اور ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب اعلان ہوا، پھر لوگ مسلمان ہوئے، ان کا درجہ وہ دوسرا بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، لوگ ایمان لاتے گئے، تو وہ ان درجات کو، اسے تو کیٹاگرائز خود قرآن مجید نے کیا نا، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین بھی ہے، السابقون الاولون والمہاجرین والانصار بھی ہے، قرآن پاک نے وہ سارا بیان کیا۔ تو لہٰذا فضیلت تو خود قرآن بیان کر رہا ہے نا، کہ جو اول دور میں ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے بہت مشکلات اٹھائی ہیں اور بہت ہی امتحان اور آزمائش کا مقابلہ کیا، اس میں سے گزرے ہیں، واضح بات ہے کہ ان کے درجات بہت ہی بلند ہیں۔ تو لہٰذا فضیلت جو ہے وہ اس میں تو واضح بات ہے کہ فرق ہوگا زمانے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن جو توہین کا پہلو ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو بحث ہمارے ہاں کی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ہم چینل میں پہ بیٹھے ہیں، قومی چینل ہے، ہم وہاں پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اب کئی شخصیات وہ صحابہ میں سے ہیں، وہ اور بزرگ ہیں، اب ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو واضح بات ہے کہ بہت بڑے طبقے کی جسے کہتے ہیں کہ دل شکنی ہوتی ہے، ٹھیک، اس سے ان کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، وہ غصے میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا
اختلاف جو ہے وہ ضرور آپ رکھیے، آپ اس کو پیش کیجئے، لیکن توہین سے آپ اعتراض برتیے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کے جو فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ قرآن پاک نے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور ہم قرآن مجید سے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کس کا درجہ بڑا ہے اور کس کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہوں گا سر، یہ آج کے درس میں ہم نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا ہے آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے یہ لوگ، تو آخرت کا جو تصور ہے یہ کتنا اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب اپنے ذکر کے ساتھ، جنت جہنم کے ذکر کے ساتھ آخرت کے تصور کو بہت کلیدی یعنی کہ اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ آخرت کا ذکر، اس کی کیا اہمیت؟ دیکھیے، اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہونا تو اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ آپ ہمیشہ کسی کو بھی قائل کرتے ہیں نا کسی بات پر، آپ اس کو ایک موٹیویشن دیتے ہیں، آپ اس کو ایک نتیجہ دیتے ہیں، آپ اس کو ایک انعام دیتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ انسانی نفسیات بھی یہی ہے۔ جب اللہ پاک آخرت کا فرماتا ہے، اس دنیا میں ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ انصاف ہو یا نہ ہو، ممکن ہے کہ اس کو اپنی محنت کا نتیجہ اس دنیا میں ملے نہ ملے، مستحق کو اس کا حق ملے نہ ملے، ظالم اپنے انجام کو پہنچے نہ پہنچے، مظلوم خوش ہو یا نہ ہو سکے، تو یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، ان میں مقصدیت پیدا کر دیتا ہے آخرت، کہ آپ کچھ کر رہے ہیں نا، آپ کئی دفعہ ایسے عمل بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جس کا نتیجہ آپ کو اسی وقت فوراً نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرے خدا کی طرف جا رہا ہے یہ عمل، اور آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، تو آخرت کا عقیدہ اس کا بڑا اہم کردار ہے انسانی زندگی میں۔ لیکن اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے امانت صاحب، کہ لوگ پھر کہیں گے کہ یہ تو لالچ کی بنیاد پہ خدا کی عبادت کی جا رہی ہے، جی، تو اس کو اس طرح اسے جوڑ دیا جائے گا، یعنی یا ایک طرف لالچ ہے یا خوف ہے۔ دیکھیے، یہ انسانی فطرت ہے، یعنی انسان یا تو سزا سے ڈرتا ہے تو نیک کام کرتا ہے، قانون کی پابندی کرتا ہے، یا انسان یہ ہوتا ہے رغبت دلائی جاتی ہے، ترغیب ہوتی ہے، تحریص ہوتی ہے، اس بنیاد پر عمل کرتا ہے۔ آپ دنیا کا نظام دیکھ لیں، بڑی بڑی سلطنتیں، ریاستیں، بڑے بڑے اسٹیٹس آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر اسی پر ہی سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے جن ملکوں میں ٹیکس کا اعلیٰ نظام ہے، وہاں پر جو لوگ پابندی سے ٹیکس دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، خوشی سے زیادہ کماتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، ان کو اسٹیٹ کی طرف سے بڑا پریویلیج دیا جاتا ہے، بڑا ایک اسٹیٹس دیا جاتا ہے، زیادہ سہولیت دی جاتی ہے، زیادہ وہ اچھے سٹیزن کہلاتے ہیں، اعلیٰ، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نہیں دیتے آپ دیکھیے پھر ان کو سزا ہوتی ہے۔ تو خدا کا جو نظام ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ انسان نے اسی کو ہی اخذ کیا ہے اور پھر اپنی ریاستیں اور اپنے معاشروں میں نافذ کیا اس کو۔ صحیح۔ امان صاحب، ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں۔ سوال یہ ہے، پوچھتی ہیں، یہ ہماری کوئی بہن ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ یہ جو عدت ہے، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عدت جو ہے نا اس دوران آسمان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، فون پہ بات نہیں کرنی چاہیے لمبی لمبی، دوسروں سے جو ہے نا وہ بالکل الگ اور کٹ کے رہنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ قرآن مجید نے جو عدت کی وجہ بیان کی ہے نا وہ استبراء رحم ہے، ٹھیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر اس عورت نے طلاق کے بعد یا بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہیں پر اس کا نکاح ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب معاملہ کیا ہوگا کہ اگر یہ عدت نہ ہوتی، اگر وہ نکاح کر لیتی ہے اور وہ پریگننٹ ہے، اب یہاں پر سوال اٹھے گا کہ یہ پہلے خامن سے ہے یا اس خامن سے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اسلام نے یہ بتایا، قرآن مجید نے، ٹھیک، کہ طلاق ہوئی 3 ماہ عدت، اب وہ جو عدت ہے اس میں پھر آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ یہ پریگننسی ہے یا پریگننسی نہیں ہے، تو یہ استبراء رحم ہے، بنیادی بات۔ سمجھ آ گئی۔ باقی جو دوسری چیز ہے یہ ہم نے خود اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے معاشرے نے، باقی انسانی نفسیات ہے کہ ایک دکھ سے انسان گزر رہا ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے کہا کہ ان دنوں میں اپنا پروپوز بھی نہ کرو، نکاح کا پیغام نہ بھیجو، نکاح کا پیغام نہ بھیجو، منع کیا۔ ہاں کسی اور اشارے سے یا کوئی اور طریقہ ہے
مناسب جو ایک وہ اس سے تم کر سکتے ہو. اب دیکھیے کہ اس سے بھی منع کیا. تو وجہ یہی ہے کہ اس وقت عورت ذہنی طور پر ایک دکھ سے گزر رہی ہے، یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے. طلاق بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو حلال کام ہے ان میں سے سب سے زیادہ ناپسند خدا کو طلاق ہے. تو یہ اس وجہ سے کچھ باتیں لاگو کی جاتی ہیں، لیکن اس کو مذہبی بنیاد پر اور حدیث اور قرآن اور دین کی بنیاد پر ان رسوم کو یا ان رویوں کو پروان چڑھانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی آپ کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے معاشرتی، سماجی، خاندانی، اس میں تھوڑا سا ان باتوں کا خیال کر لیا جاتا ہے، تو اس کے خیال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے بات کو پیش کرنا یا اس طریقے سے حکم بنا کر کسی عورت پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ اصل میں استبراء رحم جو ہے نا وہ یہ چیز ہے. آپ پھر بتائیے گا کہ آج کل تو میڈیکل رپورٹس جو ہیں، میڈیکل کے ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں کہ آپ کو 2 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں ہیں. الٹرا ساؤنڈ ہے یا ڈی این اے ٹیسٹ ہے، باقی چیزیں ہیں. تو پھر یہ جو 3 ماہ کا انتظار ہے وہ کیوں ہے؟ اگر کوئی عورت اپنا ٹیسٹ کروا کے طلاق کے اگلے ہی دن اپنی عدت سے نکلنا چاہتی ہے تو پھر 3 ماہ کا انتظار کیوں ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں علماء کا ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے، اب بھی ہے، کہ جب آپ کے پاس یہ ذریعہ موجود ہے الٹرا ساؤنڈ کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس اس وقت طریقے آ چکے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آج تو علماء کا اگرچہ اقلیت میں ہے یہ نقطہ نظر ہے، لیکن اس سے پہلے اہل الظواہر جو ہے نا، جس میں ابن حزم وغیرہ یہ علماء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، ان کا بھی یہی اس حوالے سے نقطہ نظر تھا کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے عدت کی. لیکن اکثر علماء فقہا کا نقطہ نظر یہی ہے، آج بھی یہی ہے، کہ 3 ماہ جو ہیں یہ گزارنے لازم ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 ماہ ہیں یہ ہمارے جیسے معاشروں میں گزارنا ضروری ہے، کہ گزارنے چاہیے، کیونکہ یہاں پر ابھی وہ ایک ایڈوانسمنٹ بھی نہیں ہے. پھر شکوک و شبہات اور جو کلچر ہمارے ہاں موجود ہے، جب علماء میں کنسنسس کسی چیز پر ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عمل کر لیا جائے، تاکہ معاشرے میں پھر اس سے شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوں گے. ابھی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ بھی اقلیت کا نقطہ نظر تو ہے، لیکن اکثریت کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، تو اس لیے وہ پھر ہمیں اکثریت بہتر یہی ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال بھی ہے اسی سے متعلق. کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام میں داڑھی سے متعلق بات کی تھی، تو داڑھی کو آپ نے سنت کہا ہے اپنی بات میں، تو یہ تو عرب کا کلچر تھا، سارے لوگ داڑھی رکھتے تھے، تو پھر اس کو ہم سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنت کا ایک معنی طریقہ ہے. آپ علیہ السلام نے ایک عادت، ایک طریقہ آپ نے اختیار فرمایا. تو میں نے یہ اس پہلو سے، اس پس منظر میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہوگا ہم اس کو سنت ہی ہم کہیں گے. تو اس لیے یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ اس کو سنت قرار دیا جاتا ہے. اور یہ مسلمانوں میں یہ بات رائج ہے، پسندیدہ ہے. علماء نے اس کو بیان کیا، فقہا نے بیان کیا، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے بیان کیا. رسول اللہ سے انسان جتنا بھی ظاہری طور پر قریب ہوتا ہے یا دیگر اعمال میں قریب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی امت میں پسندیدہ ہے کہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ چھوٹا سا سوال کر سکتے ہیں. آج کے درس میں سر ہم نے گل لفظ پہ بات کی، کینہ اور حسد. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ مختصراً بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر یہ مرض نہیں پنپ رہا، اور اگر یہ پنپ رہا ہے تو اس کی پھر کیسے اس کی تشخیص کی جائے اور علاج کیسے کیا جائے؟ جب انسان شیطان کا جو کردار ہے وہ پہلے ہم پڑھ کر آئے نا، ابلیس کا. اب ابلیس نے اپنے آپ کو برتر خیال کیا، آدم کو کمتر خیال کیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بیان نہیں کرتے، آپ کو دوسرے بیان کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ ہیں، آپ اچھے انسان ہیں. یہ جو چیز ہے یہ تکبر نہیں ہے جب دوسرا کوئی آپ کو کہتا ہے. تکبر، استکبار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو برتر خیال کرتے ہیں اور خود اس کا آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں خود ستائی.
کہ خود اپنی تعریف انسان کرتا رہتا ہے، یہ چیز ہے دوسری۔ تیسری یہ چیز ہے کہ جب انسان کا عقیدہ نظریہ خدا پر کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو وسیلہ اور دنیا جو ہے اس میں دوسرا مجھ سے آگے نکلا ہوا ہے یا دوسرا آگے گیا ہوا ہے، تو یہ کیوں آگے ہے مجھ سے، میں کیوں نہیں اس جگہ پر۔ اگر یہاں پر وہ خدا کی تقدیر اور خدا کا حکم اور خدا کی مشیت، اگر یہاں پر آپ اس کو نہیں اپنے ایمان کا حصہ بناتے، تو یہاں سے بھی انسان میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ پھر حسد کے ہیں، وہ نافرمانی کے ہیں، وہ پھر انسان کو کینہ کی طرف، بغض کی طرف پھر انسان کو لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر میرے کچھ چھوٹے چھوٹے متفرق سوالات ہیں، ان پہ اگر آپ روشنی ڈال دیجیے گا۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ علماء کی یا دوسرے لوگوں کی تحریریں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ پڑھتا ہوں تو فلسفے کے موضوع پر ہوتی ہیں، تو میں جب بھی یہ تحریر پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تھوڑا انٹلیکچولی انفیریئر ہوں، بہت مشکل الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور مباحث بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی کیا ہی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ جیسے ایک میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ میں سوچتا ہوں، میں اس لیے ہوں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ جو فلسفہ مغرب سے آیا تھا، وہ لوگ تو مادی ترقی میں مصروف ہو کے آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اگر کوئی اس طرح کے مباحث میں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم قرآن کی طرف مراجعت کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں ایک تسلی بخش جواب مل جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں کیا فلسفے کی کوئی ریلیونس موجود ہے اس علم کی؟ فلسفے کی بہت ریلیونس ہے، اور آج نہیں، ماضی میں بھی اور مستقبل میں اس کا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ آپ کو جن سوالوں کا جواب دیتا ہے نا، وہ سائنس ان کا جواب نہیں دیتی۔ یعنی آپ کو معلوم ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سائنس مادے پر تحقیق کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، مادے سے جو ایجادات ہوتی ہیں وہ اس پر سارا کام اس کا ہے۔ یعنی جس کو ہمارے فلسفر کہتے ہیں کہ سائنس کیا کا جواب دیتی ہے، واٹ از دس، اس کا جواب دیتی ہے۔ جب ہم فلسفے کی طرف جاتے ہیں نا، فلسفہ اور مذہب، یہ ایک تو کیوں، یعنی مقصد کیا ہے، اس کو کیوں کا جواب دیتے ہیں، کیوں کا جواب، کیسے کا جواب۔ یعنی آپ اگر آئے ہیں، کہیں سے آئے ہیں، آپ تک کی تخلیق آئی ہوئی، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا خالق کون ہے، آپ کیوں پیدا کیے گئے، آپ کیسے پیدا ہوئے، ان کا جواب آپ کو سائنس نہیں دیتی۔ فلسفہ اور مذہب، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ان سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائنس میں بھی فلسفہ انوالو ہوتا ہے، یعنی کائنات کی تخلیق کے بارے میں اور مخلوق کے بارے میں، مختلف جو انواع و اقسام ہیں ان کے بارے میں سائنس تحقیق کر رہی ہے، لیکن وہاں پر بھی کئی دفعہ فلسفہ انوالو ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں، اب سائنس کا ایریا بالکل مختلف ہے، لیکن وہ اس کو لے آتے ہیں فلسفہ میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں سوچ رہا تھا کہ روبوٹ کا زمانہ اب آ چکا ہے، تقریباً AI کا زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اگر اس پر بھی غور کریں، بے شک وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ جو روبوٹ ہے اس میں احساس پیدا کر دیں گے، اس میں شعور لے آئیں گے، یہ ہمارے جیسا ہوگا، انسانی خصوصیات پیدا، یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان روبوٹ کا بھی کوئی خالق تو ہے نا بنانے والا، یعنی جو خالق کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس طرف بہت آگے ہیں۔ میں تو ان کو بھی ایتھیسٹ نہیں کہتا، میں جتنا جانتا ہوں اتنا علم میرا نہیں ہے سائنس پر، اور میں کوئی فلسفے کا اس طرح باقاعدہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایگنوسٹک ہیں، یہ ایتھیسٹ بھی نہیں ہیں۔ ایتھیسٹ ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کسی ایتھیسٹ سے بات کریں گے وہ کچھ ہی دیر میں ایگنوسٹک بن جاتا ہے۔ وہ یعنی اپنے اس کا جس حقانیت کے ساتھ کہیے، جس تیقن کے ساتھ وہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، ایک دو سوالوں کے بعد وہ ایگنوسٹک آ جاتا ہے، اس پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ دیکھیے کہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے نا، روبوٹ کا مسئلہ،
آپ اس میں جو خدا کو نہیں مانتے وہ بڑے اس پر دلائل اور بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم نے روبوٹ بنا دیا، یہ انسان جیسے ہم نے چیز تیار کر دی ہے۔ اچھا، آپ نے انسان جیسے تیار کر دی، یعنی کہ وہ اس تصور کو نگیٹ کرتے کرتے اسی عقیدے کو ہی ماننے پر ان کو مجبور ہونا ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ یعنی انسان مخلوق ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کائنات مخلوق ہے، آپ کہتے ہیں اس کا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن روبوٹ جو انسان جیسا بن جائے گا اس کا کوئی ضرور خالق ہوگا۔ آپ اس میں ارتقا بھی دکھا رہے ہیں، ایوولوشن بھی دکھا رہے ہیں، آپ ایک طرف یہ مان رہے ہیں، سائنس ہے نا، لیکن جب آپ دیکھیے کہ فلسفہ آپ اس پر لاگو کریں، آپ دیکھیے کہ یہ اسی سوال کا جواب بن جاتا ہے کہ اگر آپ روبوٹ کو بنا رہے ہیں، آپ کچھ اور تخلیق کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی علت تو ہے نا، کوئی اس کے پیچھے ایک محرک تو ہے نا، خالق تو ہے نا جو اس کو کرنے والا۔ تو خدا اور یعنی کیسے ہم اس کا انکار کریں گے کہ اس نے کوئی بنانے والا انسان کا نہیں ہے، کائنات کا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سائنس کے ساتھ پھر فلسفہ بھی اس طرح انوالو ہوتا ہے اور یہ ڈسکشن آگے اسی طرح بڑھتی ہے۔ مذہب اور فلسفہ، مذہب انہی سوالوں کا جواب دیتا ہے وحی کے ذریعے سے، فلسفہ انہی سوالوں کا جواب دیتا ہے عقل کے ذریعے سے، لیکن اینڈ جو ہے وہ مذہب پہ جا کر ہونا ہے، کیونکہ مذہب اس کا بھیجا ہوا ہے کہ جو اس ساری کائنات کا اور انسان کا خالق ہے۔ اس میں ایک اور چیز اکثر کہی جاتی ہے کہ فلسفہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ آپ کے ایموشنز، احساسات کو کنٹرول کرنے کا باعث بنتا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر ایک ٹھہراؤ لے کے آئے گا، تو کیا اس طرح بھی یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یعنی اگر آپ فلسفہ کے طالب علم ہیں، آپ فلسفہ پڑھتے ہیں، اور یہ جو غور اور فکر کرنے کی جو عادت ہے نا، یہ جو تدبر اور تفکر کی عادت ہے، قرآن پاک نے اس کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، یہ انسان اس سفر کو جب جاری کرتا ہے تو اس کی شخصیت میں جو ایک وسعت اور ایک نکھار اور ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے، وہ ضرور اس سے ایک طرف ایک مذہبی بندہ ہونا، بالکل ہی نابینا اور مقلد سوچ کا مالک ہو، صرف وہ کہے جی یہ جو کتاب ہے اس سے تو ہم باہر جا ہی نہیں سکتے، یعنی بزرگوں کی جو کتاب ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کئی جماعتوں میں کہ وہ کہتے ہیں بس یہ جو ہے نا، بس ہمارے بزرگ کی جو ہے بس اس سے ہم اس سے ادھر ادھر تو بات نہیں کریں گے۔ وہاں پر جو تشدد اور شدت پیدا ہوتی ہے، اس سے کہیں بہتر وہ جو فلسفی ہوتا ہے وہ غور و فکر مسائل پہ کرتا ہے۔ دیکھیے، سفر آپ اپنے سے شروع کریں گے تو خدا تک پہنچیں گے، آپ خدا سے شروع کریں گے تو آپ کا اختتام سفر کا آپ کے اپنی ذات تک ہوگا۔ امان صاحب، آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے غصہ کو، غضب کو صدقہ بجھاتا ہے اور بری موت کو بھی دور کرتا ہے۔ صدقہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں کا خیال کرنا، اللہ کی مخلوق کی روزی کا، رزق کا ان کے لیے سہولت مہیا کرنا، یہ صدقہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ انسان کی موت وہ جو برا طریقہ یا برے طریقے سے آنی ہوتی ہے، اس صدقے سے انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔